बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 18वीं आईनी तरमीम का मामला एक बार फिर मुल्की सियासत में गर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है कि 18वीं आईनी तरमीम पर कुछ नज़रसानी की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि इस तरमीम में वज़राए आला को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं जितने कि आमिरों को दिए जाते हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कहती हैं कि ऐसे किसी इक़दाम से मुल्क में नई सियासी और आईनी बहरान भी पैदा हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, पहले आप वो देखिए। कई चीज़ें जो 18वीं तरमीम में उन्होंने जल्दी की हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो। सूबों ने नीचे बल्दियात में नहीं दिए। सबसे बड़ी बात ये जो NFC अवार्ड है, यानी ये कैसा सिस्टम बनाया है। सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है, इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। 18वीं आईनी तरमीम के मामले पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अख्तर मिंगल भी और मौलाना फजल रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अपोजिशन इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है ये देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ और NSC के ख़िलाफ़ अब खान की जो बातें हैं वो खुल के सामने आई हैं। जब से इनका सिलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूँ, और अब वो आपके सामने भी कहता है कि वो 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, NSC के ख़िलाफ़ है। मगर जब ये कहते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका ये मतलब है कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फैसला करती है कि 18वीं तरमीम पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा और इसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्द-बदल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर उसमें रद्द-बदल की कोशिश की गई तो उसकी हर सतह पर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से मुज़ाहमत की जाएगी। अपोजिशन कहती है कि आईनी तरमीम में रद्दो बदल की गई तो फिर इसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब को भी पैसे पूरे नहीं दिए गए, सिंध को भी पैसे पूरे नहीं दिए गए। फिर वो कह रहे हैं कि इमरान खान खुल्लम खुल्ला 18वीं आईनी तरमीम के बारे में बातें करते हैं। ऐसे वक्त में अचानक से, क्या ये वाकई में अचानक हुआ कि इमरान खान के दिमाग में आया कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम की ज़रूरत है? उमर बाब, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये उसी वक्त से मामला चल रहा है और बार बार कभी 18वीं तरमीम और कभी NFC के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किए जाते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक दफ़ा पिछले साल भी ये इसी तरह कैंपेन उठी थी, लेकिन उसमें वज़ीर आज़म बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद सिंध में जाकर ये जो कहा है कि जनाब एक डिक्टेटर के पास भी ऐसे इख्तियारात नहीं होते, तो उसकी वजह से सूरत हाल में एक जौहरी तब्दीली आ गई है और ये अब विफाक का सरकारी मौक़िफ़ समझा जा सकता है। इसीलिए इसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन 18वीं तरमीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए वो वज़ीर आज़म भी नहीं बता रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं बता रही। 18वीं तरमीम ने किसी को डिक्टेटर बना दिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, ये उतना ही ट्रू स्टेटमेंट होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरकारी खातों में एक पटवारी भी वो डिक्टेटर है, तो आप क्या कहेंगे कि अब पूरा महकमा माल को तब्दील कर दिया जाए? मैं कहता हूँ जी एक सेक्रेटरी भी डिक्टेटर होता है, तो क्या आप अब सेक्रेटरी के निज़ाम को तब्दील करना शुरू कर दें? देखिए, बात यह है, आपको सबसे पहले 1 2 3 करके बताना है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। मसलन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तालीम 18वीं तरमीम में सूबों के पास जा चुकी है। कोई लेना देना नहीं है तालीम के साथ विफाक का, सवाए थोड़ी बहुत पॉलिसी मेकिंग में या इंटरेक्शन में। बल्कि मेरी ज़ाती राय तो यह है कि विफाक में तालीम की वजारत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शफकत महमूद आए, शफकत महमूद ने क्या कहा? शफकत महमूद ने यह किया बतौर वज़ीर तालीम, उन्होंने चारों सूबों से मिल के पहली से लेके 5वीं तक निसाब यकसा करवा लिया। 18वीं तरमीम ने उन्हें तो नहीं रोका। बिल्कुल। आपने जब कंसल्टेशन प्रोसेस आपने इख्तियार किया, मुशावरती अमल आपने किया, लोगों को साथ बिठाया, तो पूरे मुल्क के निज़ाम को आपने इस तरह ढाल लिया जिस तरह इमरान खान ने अपने मंशूर में वादा किया हुआ था। तो तालीम का निज़ाम देखें, 18वीं तरमीम के बगैर ही आपने ठीक कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि मामला कहीं दस्तूरी और कानूनी से ज़्यादा रवैयों का है। अगर आप रवैये ये इख्तियार करें कि आप सिंध जाएं और सिंध के वज़ीर आला को ना मिले और आप वज़ीर आज़म हों, तो फिर आप वाकई यू आर इन सीरियस ट्रबल। आप पाकिस्तान को मुसीबत में धकेलने वाले हैं।
وہ جو پیپلز پارٹی والے رو رہے ہیں, جو اپوزیشن رو رہی ہے, اس میں ان کے موقف کی صداقت ہے. اور لاسٹ میں عرض کروں گا کہ بھائی 3 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کے وزرائے اعلیٰ ہیں, آپ کے ڈکٹیٹر سو کالڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ کا جو پہلا ڈکٹیٹر یعنی پہلا وزیر اعلیٰ شوکت خٹک آج بھی آپ کی کابینہ میں موجود ہے. ان کی وجہ سے آپ نے کے پی میں پرفارم کیا. خود آپ کہتے رہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں اتنے اختیارات مل گئے اس وقت, لیکن آپ نے کام کیا تھا. وہ کام یہ تھا کہ آپ نے نیچے تک ضلع تک اختیارات دیے تھے, بلدیاتی, جو 18ویں ترمیم اوریجنلی کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اندر اختیارات مرتکز نہ ہوں, نیچے چلے جائے یونین کونسل تک. آنے والے انتخابات میں ہم اس پر بھی تو اب آپ کرتے ہیں نا, اب آپ کر لیں, 3 صوبوں میں کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلے ایک ڈکٹیٹر کو رہنے دینا, سندھ والا تو ڈکٹیٹر ہے, آپ 3 صوبوں میں تو جمہوریت لے آئے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف کوئی وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کئی کیسز میں ان کو وزیر اعظم کے آفس کو غلط سلط انفارمیشن دے کے خراب کیا جاتا ہے. سعد, آپ کو بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کہیں نہ کہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے اور مسئلہ رویوں کا ہے؟ جیسا کہ حبیب صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ آپ سندھ گئے لیکن سندھ کے وزیر اعلیٰ سے آپ نے ملاقات نہیں کی, یا پھر عمران خان کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی مسئلہ اور ہے جو انہیں لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں اب ترمیم ہونی چاہیے, اس میں کچھ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب نے جو کہا کہ ایک پٹواری بھی اپنے اس کے اندر ڈکٹیٹر ہے اور کیا وہ نظام بھی بدلنا چاہیے, تو اس کا سب سے سمپل جواب تو یہ ہے کہ ہاں بالکل حبیب صاحب, پٹواری کا نظام اس ملک میں بدلنا چاہیے. کیا سیکریٹریز کا اور دیگر لوگوں کا نظام بدلنا چاہیے اس ملک کے اندر؟ تو حبیب صاحب ایونچولی ہم آج کر لیں, 5 سال میں کر لیں, 10 سال میں کر لیں, 20 سال میں کر لیں, ہمارا انتظامی ڈھانچہ یہ نہیں چل رہا, وہ نظام تقریباً سارے حق میں ہوں, ان تبدیلیوں کے حق میں ہوں, لیکن اس وقت جب ایک آلٹرنیٹ آپشن ہو آپ کے پاس. میں گزارش کروں گی. دوسری بات جو اس کے اندر کرنے والی یہ ہے, اور میں حبیب صاحب کی کافی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ رویوں کے مسائل ہیں یہاں پہ, لیکن جو پرنسپل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص عمران خان صاحب نہیں, کوئی بھی شخص, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, کوئی شخص بھی اگر آئین کی کسی ترمیم کی یا کسی شک کی ریویو کی بات کریں تو یہ بائی اٹ سیلف کوئی ان ڈیموکریٹک بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے 17 ترمیمیں آ چکی تھیں, وہ بھی اتنی ہی مقدس تھیں جتنی کہ 18ویں ترمیم مقدس ہے, اور 17ویں ترمیم کو تو پوری طرح 18ویں ترمیم نے انڈو کر دیا, اور اس سے پہلے بہت سی اور ترامیم بھی ہو چکی ہیں. ہم اس وقت 25 ترامیم ایفیکٹولی ہمارے آئین میں کر چکے ہیں. ان میں سے کوئی بھی بات کرنی, جب یہ پہلی دفعہ کہا گیا تھا کہ ترمیم کی کرنی چاہیے, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے شروع ڈیموکریٹک بات نہیں ہے کہ آپ ترمیم کی بات کریں کہ آئین کے اندر ترمیم ہونی چاہیے. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے, آئین کے اندر پرووائڈڈ ہے. دوسری بات, لاسٹلی میں یہ کہتا چلوں کہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جس سے حبیب صاحب بھی ایگری کریں گے کہ ہماری 18ویں ترمیم کے بعد کچھ ایسی باتیں ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں جس کو ہمیں جمہوری طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایک دفعہ ریویو کرنا چاہیے. میں پہلے بھی اس پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے 63A کی, آرٹیکل 63A کی. آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے, یہ 18ویں ترمیم کے اندر انکلوڈ کیا گیا, اس سے پہلے آئین میں موجود نہیں تھا. آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی مرضی کے بغیر, کوئی شخص بھی جو ممبر پارلیمنٹ ہو, وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی مرضی کے بغیر نہ بجٹ پہ ووٹ کر سکتا ہے, نہ ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر پہ ووٹ کر سکتا ہے, اور نہ آئین کی ترمیم پہ کر سکتا ہے. جب یہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ شک ڈالی گئی تھی, اس وقت جو 3 پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لیڈر تھے, ایک نواز شریف صاحب, ایک آصف علی زرداری صاحب اور ایک بانی MQM, یہ تینوں پارلیمان کے اندر موجود نہیں تھے, ممبر نیشنل اسمبلی نہیں تھے. یہ 3 لوگ جن کو کہ کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا اس وقت, اگر کسی جگہ پہ بیٹھتے ایک کمرے میں اور یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم فلانا بندہ وزیر اعظم ہوگا, یہ ہمارا بجٹ ہوگا, اور ہم آئین کے اندر یہ 50 ترامیم کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ ان کو obstruct نہیں کر سکتا تھا. یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی, کچھ چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. ساری کی ساری آئینی ترمیم 18ویں ترمیم انڈو نہیں کرنی, لیکن کیا اس کا کچھ پورشن ریفارم ہونا چاہیے, اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں. ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو 63A کی بات کر رہے, 62A کی بات کر رہے ہو نا سادہ, 63A یہ جو ڈالا گیا کہ جناب کوئی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا, اس کے پیچھے ہماری ایک غلیظ ہسٹری ہے, معاف کیجیے گا اس لفظ کے لیے. وہ غلاظت ہم نے چھانگا بانگا میں دیکھی,
وہ غلاظت ہم نے سوات میں دیکھی، وہ غلاظت ہم نے مری میں دیکھی، وہ غلاظت ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان جو پیپلز پارٹی کا پیٹریوٹ گروپ بنتے ہوئے دیکھی۔ اگر تو ہماری تاریخ میں یہ غلاظت نہ ہوتی تو ہمارے دستور میں یہ شق بھی نہ ہوتی۔ صحیح۔ ہمارے یہ جو شق تھی دراصل پاکستان کے ان عجیب و غریب لوگوں کے، اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں کہ جو لوگ اپنی وفاداریاں بدل لیتے تھے، کبھی پیسے لے کے، کبھی پجیرو لے کے، کبھی موبائل۔ آپ کو پتہ ہے ایک دور میں پی کا پاکستان میں کیا مطلب ہوتا تھا؟ کیا؟ پجیرو پاکٹل پلاٹ۔ اچھا۔ پاکٹل ایک ٹیلی فون کمپنی ہوا کرتی تھی، اس کا موبائل فون بڑا مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آپ نے اس ملک میں وہ گندگی روکنے کے لیے یہ ترمیم ڈالی جس کی وجہ سے آج آپ بچے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس میں امپروومنٹ کی ساتھ ایک منٹ، جہاں امپروومنٹ کی اس میں گنجائش ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی کارکردگی ٹھیک کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ کارکردگی کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ٹھیک ہونی چاہیے اور امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہے، ترمیم میں کہاں کہاں پر بہتری ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب، آپ پنجاب کے وزیر قانون رہے نون لیگ کے دور حکومت میں۔ وزیر اعلیٰ اس وقت کے شہباز شریف صاحب، جیسے کہ عمران خان صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ آمروں کو، وزراء اعلیٰ کو آمروں جیسے اختیارات دیے گئے، تو ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب ویسے بھی جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں، اور ان کو شاید کسی چیز کا جو ہے وہ علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ ذرا فرمائیں کہ وہ کون سا اختیار ہے جو چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو ہے وہ آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو وفاقی سطح پہ حاصل ہے، اور وزیر اعلیٰ کو اس سے اوور اینڈ ابو جو ہے وہ حاصل ہے یا زیادہ اوور اینڈ ابو حاصل ہے صوبے میں۔ یعنی یہاں تک تو صورتحال یہ ہے کہ جو صوبے کے دو مین جو آرگنز ہوتے ہیں آپریشنل، چیف سیکرٹری اور آئی جی، وہ تو وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور کس طرح سے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا رہا ہے پچھلے دنوں میں جب انہوں نے آئی جی کو تبدیل کرنا تھا۔ تو ابھی بہت ساری گنجائش ہے کہ صوبوں کو مزید جو ہے وہ انڈیپینڈنس دی جائے۔ رانا صاحب، آپ خود وزیر قانون رہے، ان کو بڑھایا جائے، اور شاید پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک ایک عہدے پر، پنجاب کے اتنے بڑے صوبے کے عہدے پر یہ ٹائم گزارا۔ یہ بتائیے، آپ قانون دان بھی ہیں، کیا آج آپ کو ہائنڈ سائٹ میں آپریشنل پرابلمز کا باعث بنتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے 18ویں ترمیم کے اندر؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جو ہے یہ دراصل جس بات کو یہ فوکس کر رہے ہیں، یا تو یہ ہے نا کہ یہ فرمائیں کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس میں جو غیر درست حصہ ہے وہ یہ ہے۔ ابھی تک انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے صرف NFC کی ہے کہ جی صوبوں کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال سے جو ٹیکس کلیکشن ہے یا جو ریونیو سورسز ہیں وہ آ کے رکے ہوئے ہیں 4000 پہ، بلکہ 3900 سم تھنگ پہ۔ اور اگر وہ یعنی اس میں اضافہ جو پچھلے سالوں میں بتدریج ہوتا آ رہا تھا، تو وہ اگر ہوتا تو اس سال آپ کے پاس 5700 سے 6000 تک سورسز جو ہوتے۔ تو اگر آپ کے پاس آج 6000 ارب سورسز آپ اگر اکٹھا کرنے کے قابل ہیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ صوبوں کو سورسز کی کمی کا مسئلہ ہے، نہ مرکز کا مسئلہ ہے۔ آپ اس طرف تو جا نہیں رہے، اس طرف تو آپ سوچ نہیں رہے کہ یہ سورسز میں کلیکشن جو ہے وہ اس میں کیوں کمی آئی ہے، بلکہ جب کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جب ہم آئیں گے کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں تو ہم پہلے سال 8000 ارب جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ اس طرف آتے نہیں ہیں، وہ صوبوں کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں کہ جی صوبوں کو پیسے جو ہے وہ نہیں دیے جانے چاہیے، صوبوں کو کم دیے جانے چاہیے۔ رانا صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پرفارمنس کے بڑے مسائل ہیں اور ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کے آپریشن کی بات کی یا ان کے میکنزم کی بات کی، آپ آئین کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں،
کہ یہ جو NFC ایوارڈ کا کلوز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صوبے کی پرسنٹیج چینج نہیں کی ریڈیوس نہیں کی جائے گی. یعنی کہ اگر کل بلوچستان کو تھوڑا حصہ دینا پڑے زیادہ یا کے پی کو زیادہ دینا پڑے یا سندھ کو زیادہ دینا پڑے تو وہ دینے کے لیے پنجاب کا حصہ ریڈیوس نہیں ہو سکتا. تو ہیں تو 100% ہی نا. اگر کسی کو 25 سے 26 کرنا ہے تو کسی کو 50 سے 49 بھی تو کرنا پڑے گا نا. کچھ اس کی میکینیکل ری ایڈجسٹمنٹس ہونی تو ضروری ہیں. نہیں دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ جو لوسٹ لیول ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی صوبے کا ایک سرٹن حصہ ہے اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے، دوسرے صوبوں کے بھی اس حصے میں کمی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اضافہ کریں گے تو اضافہ کرنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو تھوڑا سا اضافہ جو ہے اس میں حصہ زیادہ دے دیا جائے، دوسرے صوبوں کو کم کر دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ دے رہے ہیں آلریڈی اس میں سے جو ہے وہ کمی کر دی جائے. آئین کی شک میں ایسے نہیں ہے. آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ کسی صوبے کا حصہ چینج نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا. جی بالکل درست ہے کہ جو آپ ان کو دے چکے ہیں، جو ان کو حاصل ہو چکا ہے اس میں آپ کمی نہیں لا سکتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سورسز میں اضافہ جو ہے وہ بھی تو اس میں جب اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر 4000 سے 6000 ہو جائے یا 8000 ہو جائے تو اس میں یقیناً جو ہے جس کو حصہ کم مل رہا ہے اس کو بھی زیادہ ملیں گے. جسے مثال کے طور پہ 200 مل رہا ہے اس کو کم سے کم 300 ملے گا، جس کو 800 مل رہا ہے اس کو 1100 ملے گا. اسحاق ڈار فارمولا یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آئیڈیا دیا تھا اور انہوں نے اس کی ایک پریسیڈنس بھی پیش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے یہ ایک دفعہ فائنل کیا NFC یہ 2013 سے پہلے کا، تو اس میں جو کے پی کو پہلے ڈویزیبل پول کو ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے پیسے دیے گئے، کچھ پیسے جنگ کے لیے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہ وار اینڈ ٹیرر کے لیے، کہ وار اینڈ ٹیرر سے جو نقصانات ہوئے ہیں یہ آپ کے حصے کا اوور اینڈ ابو ہے. اب اور یہ گویا پریسیڈنس موجود ہے. اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے قرضوں کی کچھ رقم نکال لیں ڈویزیبل پول کو ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے، یا کچھ پیسے نکال لیں دفاع کے لیے، اور اس کے بعد جو باقی پیسے بچے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں. اور اس کے لیے آئین کی ترمیم کرنی ہونے کو تو سب کچھ، آئین میں ترمیم اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہونے کو تو سب کچھ ہی ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں آپ کو آئین امینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے NFC میں جو حصے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو اس میں پھر آپ کو آئین امینڈ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ NFC بھی جو ہے وہ بھی کنسنسس سے ہی ہوگا. تمام صوبے جو ہیں اس کے اوپر جو بھی فارمولا بنے گا اس کے اوپر دستخط کریں گے تو پھر ہی وہ آگے جو ہے قابل عمل ہوگا. جب تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک جو آلریڈی ہے وہی آگے چلے گا. رانا صاحب ایک بات اور، آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ تھا جو آپ کی گورنمنٹ نے خاص طور پہ سیل کیا اور بڑی اچھی طرح یہ بات کی کہ ڈیولوشن ہوگی، لوکل گورنمنٹس تک پاور جائے گی، جس وجہ سے آرٹیکل 140A کو انکلوڈ کیا گیا. اور اس میں کمانڈ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کو پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، فائنینشلی امپاور کریں گی. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام صوبوں میں بڑا پروسیس لگا، بڑا لمبا وقت لگا جہاں پہ لوکل گورنمنٹس انٹروڈیوس کروائی گئیں، اور جب کروائی بھی گئیں تو ان کو اس طرح امپاور شاید نہیں کیا گیا. کیا امینڈمنٹ نہیں درکار ایسی 18ویں ترمیم میں جو یہ اس کے کانسیکوینسز لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرے گا، اس کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس وقت تو آئین خاموش ہے. میں اس بحث میں گئے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سرٹن جو ہے وہ پاور جو ہے وہ صوبائی لیول پہ دیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ صوبے سے پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا لوکل لیول پہ جائیں گی اور وہ نہیں گئی، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پاور صوبے سے واپس لے لیں. اس کا حل یہ ہے کہ صوبے کو یہ کہا جائے یا صوبوں کو یہ کہا جائے کہ جی آپ پروونشل جو فائنانس کمیشن ہے اس کی تشکیل دیں اور اس میں باقاعدہ اسی طرح سے وہ چیزیں رکھیں جس طرح سے مرکز میں ہیں کہ بیکورڈنیس کا یہ حصہ ہوگا، پاپولیشن کا یہ حصہ ہوگا، باقی دوسرے جو انگریڈینٹس ہیں ان کا یہ حصہ ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہر ضلع کو
یہ اگر یہ بات کریں تو شاید اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے، لیکن یہ بات تو نہیں ہو رہی اس وقت، بات تو اور ہو رہی ہے۔ رانا صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا، یہ بھی بلکہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے آپ ساری پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی۔ تو کیا 18ویں ترمیم کو سٹرکچرلی ٹھیک کرنے کے لیے یا این ایف سی کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں آگے چل کے؟ کیونکہ ماضی میں تو آپ اکٹھے ہو گئے تھے ایک سٹرکچرل چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اس کیا کا جواب جو ہے وہ دے کے نہ میں آپ کو اور نہ خود کو جو ہے وہ خواہ کسی معاملے میں الجھانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کو آپ یہیں پہ رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا جو وزیر اعظم عمران خان سوچ رہے ہیں کہ ترمیم میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو پائیں گی یا نہیں۔ بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو مسترد ہوا اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو سپریم کورٹ سے خارج کیا گیا اور پھر یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجا گیا۔ ایف بی آر سے کہا گیا ہے کہ 60 روز میں اس پر کارروائی مکمل کی جائے، لیکن اب اس فیصلے کے خلاف پاکستان بار کونسل نے نظر ثانی درخواست کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ سینئر وکیل اور قانون دان حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد خان صاحب، بار کونسل نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی، آپ کو اس کی سپورٹ حاصل ہے؟ آپ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ذرا قبل از وقت فیصلہ ہے۔ بہر صورت ان کا ویو پوائنٹ ہے، ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ اس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پر تفصیلی فیصلہ آنے پر زیادہ باتیں واضح ہوں گی کہ کس لیے، کیونکہ جہاں تک یہ جو تصور ہے کہ غالباً اس کیس کو اب وہ ایف بی آر کو بھیج دیا ہے، اس کیس کو نہیں بھیجا، نہ ایف بی آر کے پاس کوئی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کے جج کے اگینسٹ۔ یہ معاملہ تو ان کی بیگم صاحب کے ٹیکس میٹر ہے، جس کے حوالے سے ایف بی آر کو کہا ہے کہ جو انکم ٹیکس لاء کے تحت کاروائی ہے وہ آپ لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی تو انوالو ہے نا، ہوگی نا سر اس میں کوئی انوالومنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہیں ہے اس وقت۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس وقت اس معاملے سے مبرہ ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے سامنے کاروائی قلعدم ہو چکی ہے اور ریفرنس جو سرکاری ریفرنس تھا وہ خان صاحب آپ نے پیراگراف 9 دیکھا اس ججمنٹ کا، جس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ پیراگراف 1 میں ایگزسٹنگ ریفرنس آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ کوش بھی ہو چکا ہے، شو کاز نوٹس بھی کوش ہو چکا ہے، لیکن پیراگراف 9 میں بڑی واضح طور پہ یہ لکھا گیا کہ جو بھی ایف بی آر کی کاروائی ہوگی جو کہ 60 دن کے اندر مکمل ہوگی، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھی جائے گی اور ان تمام دستاویزات کے ساتھ رکھی جائے گی جو بھی ایف بی آر اس ٹائم پیریڈ کے اندر اکٹھے کرتی ہے یا ان کو سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ رپورٹ نہیں بھی بنا سکتی، پیراگراف 10 یہ کہتا ہے کہ اگر ایف بی آر اپنی رپورٹ نہیں بھی تشکیل کر سکتی تو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر چاہے تو ان معاملات پہ کاروائی کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ سو موٹو پاورز ہوں گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جس کے نیچے وہ ایکٹ کر رہی ہوگی، تو وہ جو تمام آپ کی گراؤنڈ تھی میلافائڈی کی، پروسیجرل ڈیفیکٹس کی، وہ ختم ہو جب تو سو موٹو کاروائی ہے جس کے اندر نہ کوئی پروسیجر کا ڈیفیکٹ ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، نہ میلافائڈی ایٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ صرف معاملہ رپورٹ کی حد تک ہے کہ وہ رپورٹ کریں گے۔ جہاں تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی 100 موٹو پاورز ہیں، اس کے لیے کسی ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، لہذا یہ ججمنٹ کوئی ان میں کوئی مزید اختیارات تفویض نہیں کر رہی۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے پاس آلریڈی یہ 100 موٹو اختیار موجود ہے، جب چاہے وہ انووک کر لے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈز ہونی چاہیے اور ایسی گراؤنڈز ہونی چاہیے جس میں جج کنیکٹ ہوتا ہو، اس کی بیوی یا بچے جو ہیں ان کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا۔ اگر خان صاحب سوری واضح کر دیجیے گا کہ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ججمنٹ کی یہی ہے جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ مٹیریل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے وہ
اور مزید کوئی مٹیریل اگر ایف بی آر کی پروسیڈنگز میں سامنے آئے، یہ سب چیزیں کم از کم ایک دفعہ اب سے 75 دن بعد ایک دفعہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ضرور دیکھے گی. کیا یہی بات اس آرڈر کا متن نہیں؟ یہ ممکن ہے اگر اس میں رپورٹ میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ جج کنیکٹ ہوتا ہو، تب کہیں وہ دیکھے گی. ادروائز یہ کوئی اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ کنفر نہیں ہو گئی اس کیس میں. یہ کنفر ہوتی ہی دو صورتوں میں ہے، جب پریزیڈنشل ریفرنس ہو یا خود ایگزامن کرے، اس کے پاس انفارمیشن جائے. وہ تو جی خان اسی حوالے. اچھا خان صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ماضی میں بھی ہمارے سامنے آپ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کا کیس لڑا اور یوں لڑا کہ دنیا نے دیکھا. اس کیس میں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ اس ریفرنس کو لے کے وکلاء کا حکومت پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ اس میں بار بار بدنیتی کا سوال اٹھا، کانکاکٹڈ انفارمیشن کا سوال اٹھا، یہ سارے سوالات اٹھے. جب اب واپس یہ ایف بی آر کے پاس کیس جا رہا ہے ان کی بیگم کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جو اعتماد کی فضا تھی وہ بحال ہو گئی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں رہا، اس لیے حکومت کر لے؟ نہیں، حکومت پر تو کوئی کسی قسم کا اعتماد اس حوالے سے نہیں ہوا ہے. لیکن یہ تو ہماری اپنا آرگومنٹ تھا ہماری بار ایسوسیشن کا کہ بھائی جو جورسڈکشن بنتی ہے اس میٹر میں وہ تو انکم ٹیکس اتھارٹیز کی بنتی ہے، جو ظاہر ہے کہ ایف بی آر کے تحت کام کرتی ہیں. وہ اپنے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتی ہیں. یہ تو ہمارا آرگومنٹ تھا کہ ڈیو پروسیس کو کہتے ہیں. اس میں جج کو کیسے انوالو کیا گیا، مس کنڈکٹ کیسے بنایا گیا، یہاں پر آ کے نظر آتا تھا کہ اس میں بدنیتی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے. کوشش جج کو اس میں روپ ان کر لیا جائے. خان صاحب، آپ جیسے کہ اس کیس کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ صرف حکومت کی ایلیگیشن نہیں ہے جج صاحب کے متعلقہ. حکومت کا یہ کہنا ہے کم از کم کہ جب ہم نے انیشل ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کو دیکھنے کے بعد اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر کے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں اب حکومت کے لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہی مٹیریل جس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے پہلے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا تھا، کم از کم وہ مٹیریل اور شاید ایڈیشنلی کچھ ایف بی آر اگر مزید مٹیریل بھی اکٹھا کر دے، یہ واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہوگا 75 دن میں. کیا یہ بات درست نہیں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جب چاہے کوئی مٹیریل منگا سکتی ہے، اس کے اختیارات پر کوئی کسی قسم کی خطرہ نہیں ہے. ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر دو انٹرپریٹیشن تھی کہ یہ شو کاز نوٹس جو جاری کیا گیا ہے مائنڈ اپلائی ہوا ہے کہ نہیں. اب یہ سوال اس کی انٹرپریٹیشن کا ہے آرٹیکل 209(5) کی، کہ ہمارا کہنا تھا کہ جو انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے وہ اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کین ڈائریکٹ. جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ڈائریکشن دی جاتی ہے تو وہ پھر اس ڈائریکشن کی پابند ہو جاتی ہے. اس لیے وہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. اچھا حبیب صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے آگے چل کے عدلیہ، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک محاذ آرائی کسی کیفیت ہمیں نظر آنے لگی، آپ کو لگتا ہے آگے چل کے اس کیس کا جو فیصلہ ہے کہیں اسی طرح کے نتائج پیدا کرے گا؟ خان صاحب، وکیلوں کا کیا پلان ہے؟ حبیب صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے جی، وکیل جہاں تک ہے وہ کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو لکھی ہیں سپریم کورٹ نے یہ لکھی جا سکتی تھی لیکن ضروری نہیں تھی، غیر ضروری طور پر یہ اضافہ کے طور پر لکھی گئی ہیں. آپ جب بھی چاہیں کارروائی کسی شخص کے خلاف کر سکتے ہیں انکم ٹیکس لا کے تحت، اس کے لیے جج ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا کوئی. اچھا حامد خان صاحب، اس کیس کو افتخار چودھری کے کیس سے بھی جوڑا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا اس وقت ہم نے دیکھا وکیلوں کی ایک بڑی تحریک سامنے آئی، تو ابھی بھی کوئی وکلا اس کسی تحریک کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خان صاحب، کیا کوئی انٹرنل ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر یہ ریفرنس واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل گیا اور ایف بی آر کے میٹرز کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے پروسیڈ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس کا احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ قبل از وقت ہوگی. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو معاملہ ٹل گیا ہے، اس وقت تو جو حکومتی ریفرنس کویش ہو گیا ہے. اب سوال آگے آئے گا کہ آیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنے طور پر سو موٹو لیتی ہے کہ نہیں لیتی.
اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی دباؤ کا شکار ہو گئی ہے اور اس دباؤ کے شکار میں آ کر یہ سو موٹو پروسیڈ کرنا چاہتی ہے، یہ وکٹمائز کرنا چاہتی ہے جج کو، تو ہمارے سارے آپشنز اوپن ہوں گے. ہم بالکل جو چاہیں گے اگر سمجھیں گے کہ اس میں وکٹمائزیشن. خان صاحب سوری، بہت شکریہ حامد خان صاحب، سینئر وکیل اور ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہوا وقت بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چینی انکوائری کمیشن رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا. شوگر ملز ایسوسی ایشن کی کارروائی روکنے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ چینی کمیشن پر شہزاد اکبر کے اختیارات غیر قانونی قرار دیے گئے. حبیب صاحب کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ جو رعایتیں خود چینی والوں نے مانگی تھی پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے، انہیں بڑی حد تک وہ رعایتیں مل گئی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شوگر ملز کا بالعموم اور جہانگیر ترین کا بالخصوص کہ شہزاد اکبر صاحب ہر روز ایک ڈھول لیتے تھے اور پریس کانفرنس میں وہ بجانے لگتے تھے، اور کبھی انہوں نے پہلی دفعہ طرح طرح کے نام دیے، ایکشن میٹرکس اور ری ایکشن میٹرکس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہم نے تو پہلی دفعہ وہ ٹرم سنی ہے. اچھا، اب وہ میٹرکس وغیرہ جو ہیں وہ عدالت نے واپس ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں کہ آپ یہ رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو جو کابینہ نے یا وزیر اعظم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ غیر قانونی ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ میں خود شہزاد اکبر کی حیثیت پر بھی قانونی سوال اٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایک تو بہت بڑا ریلیف مل گیا جہانگیر خان ترین کو ان پرسن اور شوگر ملز کو ایز اے ہول کہ جناب ان کے خلاف جو ایک ونومس پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ رک گیا. اور کسی بھی پاکستانی بزنس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا سرکاری سطح سے ہو رہا ہو تو اس بزنس کے لیے اور پھر عمومی طور پہ بزنس کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے عدالت کا یہ فیصلہ، یہ حصہ تو بہت ہی زبردست انہوں نے کام کیا، انہیں ریلیف مل گیا. دوسرا اگر آپ اس میں یہ دیکھیں تو اس حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی اعلیٰ بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے اداروں کو کہا ہے کہ آپ نے یہ دھیان نہیں کرنا کہ آپ کو بھیجنے والا کون ہے، آپ نے میرٹ لانی ہے اور میرٹ پہ دیکھنا ہے کہ کسی مل کا ٹیکس ہوگا، اگر ٹیکس کا پرابلم ہے تو ٹیکس کے کانٹیکسٹ میں طے کریں، اگر کوئی اور پرابلم ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں طے کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ پورے کے پورے ادارے جیسے انلیش کیے جاتے. خدا نخواستہ ہمارے ملک کے محترم اداروں کو جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے انلیش کیا تھا بزنسز کے اوپر، اب عدالت بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ اس طرح پاکستان کے فری بزنس کو برباد نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی مرضی کی رپورٹیں لکھوائیں. آپ کو اختیار ہے، آپ رپورٹیں لکھوائیں، جو مرضی لکھوا لیں اس میں. اور اس میں تو پرابلم یہ ہے نا کہ پہلے یہ طے کر لیا گیا کہ انجام کیا ہوگا، اس کے بعد رپورٹ لکھوا لی. تو پاکستان میں تو یہ چل جاتا ہے، پاکستان میں ایسے افسر بھی اویلیبل ہیں جو یہ کام کر دیتے ہیں، تو وہ کام تو ہو گیا. تو لیکن عدالت نے اب کہا ہے کہ آپ نے پوری طرح اس معاملے کو قانون کے پیمانے پہ رکھ کے دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے دباؤ کا شکار ہو. تو میرا خیال ہے آئندہ تفتیش کو ایک قانونی رخ اس فیصلے نے دے دیا ہے. سعد، آئندہ ہونے والی تفتیش کو اس فیصلے نے قانونی رخ دے دیا ہے، یہ حبیب صاحب کا موقف ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ شہزاد اکبر صاحب جو آتے تھے روز پریس کانفرنس کر کے پیپرز لہراتے تھے، تو عدالت نے وہ معاملہ بھی حل کر دیا. دیکھیے، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر سے کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں اور بہت سی چیزیں اس کے اندر بڑی اچھی بات کی ہوئی ہے. لیکن میں ان پہ بات کرنے سے پہلے ایک واضح کرتا چلوں کہ حبیب صاحب جو میری قانون کی تشریح کو کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں، حبیب صاحب نے تقریباً یہ جو 50-60% جو باتیں جو ابھی حبیب صاحب نے اپنی انٹرپریٹیشن بتائی، یہ قانون کے آرڈر میں نہیں لکھی ہوئی. یہ میں نے انٹرپریٹ کیا ہے، میں نے آرڈر نہیں پڑھا. میں آرڈر کی بات اس لفظوں میں نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو تشریحاً یہ عرض کیا. میں آپ کی تشریح کی پگڈنڈیوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر جو آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، کیونکہ آرڈر کے اندر بیسیکلی 2-3 باتیں ہیں. میں آرڈر پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک واضح کرتا چلوں کہ حبیب صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اس آرڈر نے حکومت کے پاورز کو بہت حد تک قانون کے مطابق ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو کہ جن کا ستارہ ویسے ہی آج کل تھوڑا سا
زیر تاب ہے. میرا خیال ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی سپریم کورٹ کی, حالانکہ ابھی تو شارٹ آرڈر میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن جو ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی, خاص طور پہ جو ڈسینٹنگ اوپینین ہوگی فائزی صاحب والی ججمنٹ کی, اس پہ میرا خیال ہے کہ بڑی سیریس آبزرویشنز ہیں جو کہ عدالت کے اندر کامنٹس کے اندر آئیں. تو شہزاد اکبر صاحب کے حد تک, ان کی پرسنالٹی کی حد تک, ان کے آفس کی حد تک میں بات نہیں کر رہا. عدالت کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس پٹیشن کے اندر میرٹس ایفیکٹولی نہ آرگیو ہوئے, نہ آرگیو ہونے کا یہ فورم تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو پٹیشن تھی وہ براڈلی اس چیز کے اوپر تھی کہ جو انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے وہ قانون سے مترادف تھی. جو انکوائری کے ٹی او آرز بتائے گئے تھے وہ ٹی او آرز قانون سے مترادف تھے, اور جو رپورٹ پبلش کی گئی ہے, جو فائنلی رپورٹ بنائی گئی ہے, وہ ان ٹی او آر سے بھی مترادف ہے. سو جو پروسیجرل اور لیگل اور ٹیکنیکل معاملات تھے ان کو اس کے اندر ایجولیٹ کیا گیا تھا. ہائی کورٹ اپنی ریٹ جورسڈکشن میں میرٹس کے اوپر یا انلیگیلٹی کے اوپر تو ویسے بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. وہ متعلقہ اپنے فورمز نے, ایف بی آر نے, ایف آئی اے نے, نیب نے, دیگر فورم سے اپنے فیصلے کرنے ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کا آرڈر جو ہے, میں شہزاد اکبر صاحب والی بات کو اب چھوڑ کے, کیونکہ ان کا ستارہ تو میرا خیال ہے ویسے ہی بہت زیادہ گردش میں ہے, لیکن اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو انکوائری حکومت نے آرڈر کی ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی. انکوائری حکومت آرڈر کر سکتی تھی, لیکن اب جو یہاں اور اس حد تک انہوں نے پروٹیکٹ کیا انکوائری کو, اور کہا کہ یہاں سے آنورڈز جن متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کارروائیاں کریں, ان اداروں کو چاہیے کہ وہ قانون کے اسٹرکٹسٹ, اٹ از ایکسپیکٹڈ کا الفاظ استعمال کیے گئے, اٹ از ایکسپیکٹڈ بائی دس کورٹ کہ وہ قانون کو غلط استعمال نہیں کریں گے, لوگوں کو ہراساں نہیں کریں گے, قانون کے اندر رہ کے انکوائری اپنی انویسٹیگیشن کریں گے, رائٹ آف ہیئرنگ دیں گے, ڈیو پروسیس پورا فالو کریں گے. تو ایفیکٹولی ہمارے اداروں کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم اگر کسی کے ساتھ بھی, کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی کریں گے سیاسی یا کسی اور بنیاد کے اوپر, تو عدالت نے آلریڈی آرڈر پاس کر دیا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ایک بات بتائیے ساتھ, یہ جو ایکشن میٹرکس, یہ اس حکومت کے کچھ نئے لفظ ہم نے سنے ہیں, اس سے پہلے جو میری ڈکشنری میں نہیں تھی. ایکشن میٹرکس کوئی قانونی لفظ ہے؟ نہیں حبیب صاحب, قانونی لفظ تو نہیں ہے. ایکشن میٹرکس بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک طریقہ بنا لیا, یعنی میں نے ایک پورٹلی باندھی ہے, میں نے الزامات کی ایک پورٹلی باندھی ہے اور اس کے اوپر اپنے اختیارات کی رسی سے گرہ لگائی ہے تاکہ میں جس کو چاہوں رگڑ دوں. غالباً اس کا مطلب یہ ہے نا. ایسے اس کو آپ کی میں تشریح کو سے سمپتھائز کرتا ہوں, لیکن بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ اس انکوائری رپورٹ کے اندر ایک سے زیادہ قوانین کی حکومت کے خلاف کے اندازے میں, یا حکومت کے کہنے میں اور جے آئی ٹی کے کہنے میں ایک سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو کہ ایک سے زیادہ فورمز کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. کچھ میٹرز ایف بی آر سے ریلیٹ کرتے ہیں, کچھ ایف آئی اے سے کرتے ہیں, کچھ نیب سے کرتے ہیں. تو ایکشن میٹرکس ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز متعلقہ ادارے کو بھیجی جائے. اچھا سر, یہ جو انہوں نے سامنے اس سٹیج پہ, اور یہ بات بڑی ضروری ہے, اس سٹیج پہ جب ابھی صرف ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے, کوئی اس کے اوپر اس کی وجہ سے ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوئی, کارروائیاں نہیں ہوئی, گرفتاریاں نہیں ہوئی, کوئی ججمنٹ نہیں آئی, کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی ابھی تک. اس لمحے عدالت کے سامنے صرف یہ سوال تھا, بیسک سوال یہ تھا کہ کیا جو انکوائریز اینڈ کمیشنز ایکٹ, جو قانون کا اختیار ہے حکومت کے پاس, جو اسٹیچوٹری پاور ہے, کیا وہ درست استعمال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور کیا جو ٹی او آرز دیے گئے تھے یہ رپورٹ اس کے مترادف تو نہیں ہے. تو اس حد تک اطہر من اللہ صاحب نے انٹرفیئر نہیں کیا اور کہا کہ نہیں, رپورٹ ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کارروائی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اداروں کو کہہ دیا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, جو کہ اب سے پہلے بہت سے ایشوز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس عدالت کے اس فیصلے سے ایک کم از کم گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے ایز اے بزنس حکومت ان کے اوپر سب کچھ, یعنی ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی. اب صورتحال یہ ہوگی کہ اب اس فیصلے سے جہاں میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک مل اے نے کچھ گڑبڑ کی ہے تو اس کی گڑبڑ کی سزا مل اے کو دی جائے گی, باقی ملوں کو نہیں دی جائے گی. وہ جو آپ نے سارا کلب کر لیا تھا اس انکوائری کی آڑ میں, اس کا جو عدالتی حکم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ آپ کلب تو کر نہیں سکتے, تو لہٰذا اب آپ کو یا تو اکیوزڈ ایک رکھنا ہوگا یا آپ کو پھر کو اکیوزڈ اکارڈنگ ٹو دا لا بنانے ہوں گے. یہ میرا خیال ہے کہ شوگر ملز والوں کو اور پاکستان کے بزنسز کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. عمران خان پہلے وزیر اعظم کے جناب جنہوں نے بحران پیدا کیا, یعنی ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی. اب صورتحال یہ ہوگی کہ اب اس فیصلے سے جہاں میں
अच्छा हबीब साहब, इमरान खान कह रहे हैं कि बहरान पैदा करने वाले माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, अब ये माफिया जो है पकड़ा जाएगा? देखिए उमर रुबाब, जब वज़ीर आज़म ये बात कहे, कोई भी इस तरह की बात कहे तो लोगों को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, लेकिन पहले ये सोचना चाहिए कि वज़ीर आज़म किस किस चीज़ को माफिया कह रहे हैं। अब तक की हमारी मालूमात ये है कि वज़ीर आज़म तकरीबन हर चीज़ को माफिया कह रहे हैं। सही, तो भाई हर चीज़ इस मुल्क में माफिया नहीं है, आप कानून के मुताबिक मामलात को चलाएं, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएं। सही। इसी नुक्ते के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।